अस्सलाम वालेकुम। हम अस्सलाम लाइव आ वालेकुम। चुके हैं। हम लाइव आ चुके हैं। हमारा आज का मौजू है उर्दू अदब की नामवर अदीबा कुर्रतुल-ऐन हैदर। और कुर्रतुल-ऐन हैदर पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सनोबर अल्ताफ़ साहिबा। डॉक्टर साहिबा पीएचडी हैं और उर्दू अदब पे गहरी नज़र रखती हैं। तो डॉक्टर साहिबा, पहले तो आप ये बताइए कि कुर्रतुल-ऐन हैदर उर्दू अदब में कितना बड़ा नाम है? बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा। मैं समझती हूँ कि उर्दू के जो नुमाइंदा नावल निगार हैं या सफ़े अव्वल के जो नुमाइंदा नावल निगार हैं उनमें कुर्रतुल-ऐन हैदर जो हैं वो शामिल हैं। और अगर हम नावल निगारी के बारे में बात करें, ख़ास तौर पे उर्दू नावल निगारी की बात करें, तो ऐसा कोई भी तालिब इल्म नहीं है या उर्दू का कारी ऐसा नहीं है जो कुर्रतुल-ऐन हैदर के नाम से या उनके काम से वाकिफ़ ना हो। तो ये एक लेकिन इसके साथ-साथ ज़ाहिर है कि अगर उनकी अज़मत है लिटरेचर के हवाले से अदब में, उसकी कुछ वजूहात हैं। ज़ाहिर है उनका जो काम रहा है उर्दू अदब में, वो इस पाए का रहा है कि वो अभी तक ज़िंदा हैं। और अगर हम उनकी तसानीफ़ पर निगाह डालें या उनकी तख्लीक़ात पे निगाह डालें, तो पता चलता है कि उन्होंने एक भरपूर तख्लीक़ी ज़िंदगी गुज़ारी है। और कोई सिन्फ़ ऐसी नहीं है, अगर मैं कहूँ कि नस्र की कोई सिन्फ़ ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने जहाँ जहाँ उन्होंने ख़ामा फ़रसाई ना की हो या जिन पर उन्होंने काम ना किया हो। नावल लिखा है, अफ़साने लिखे हैं, रिपोर्टाज लिखी है, सफ़रनामे लिखे हैं, तराजुम किए हैं, ख़ाके लिखे हैं और बच्चों का अदब लिखा है। तो मैं समझती हूँ कि तमाम असनाफ़ में जो उर्दू की जितनी भी असनाफ़ हैं, उन सब पर उन्होंने अपने-अपने निशान छोड़े हैं और एक लिटरेचर के साथ, उर्दू अदब के साथ एक पूरी कमिटमेंट की ज़िंदगी गुज़ारी है। तो ये इस हवाले से ज़ाहिर है कि वो एक बड़ा नाम है उर्दू का। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अच्छा मैम, अभी हमने हमने बात की उनकी तख्लीक़ात के बारे में। कुर्रतुल-ऐन हैदर की अदबी तख्लीक़ात का कोई मरकज़ी मौज़ू भी है? अगर है तो वो कौन-सा है? मैं समझती हूँ कि जो भी तख्लीकार होता है या जो भी लिखने वाला है, जब वो लिखता है तो उसके सामने कुछ मसले होते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका वो जवाब चाहता है अपनी तख्लीक के ज़रिए से। तो कुर्रतुल हैदर के भी कुछ ऐसे सवाल थे जिसको आप मौज़ूआत कह रही हैं और वो जो मौज़ूआत थे वो बहुत बड़े मौज़ूआत थे और एक ये कहना चाहिए कि रिच मौज़ूआत थे। अगर ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो तारीख़, तहज़ीब, वक़्त जो है वो उनका एक बहुत बड़ा मौज़ू रहा है और ये ऐसा मौज़ू है कि नॉवल हो, अफ़साना हो, जहाँ पर भी हो, उनका उनका ये जो मौज़ू है वो उनके यहाँ हर जगह नज़र आते हैं। एक और सवाल है मैम, अभी हमने मुख्तलिफ़ सिन्फ़ की बात की। कुर्रतुल-ऐन हैदर ने अपना जो अदबी सफ़र है, वो अफ़साना निगारी से लेकर शुरू किया और नावल निगारी पर आई हैं। आपके ख़्याल में उनके अफ़सानों और नॉवेल्स में क्या फ़र्क है? कुछ चीज़ें तो बिल्कुल मुश्तरक हैं। हुँ, हुँ। जैसे कि मैंने कहा कि तारीख़ और तहज़ीब का जो एहसास है वो नावल में भी नज़र आता है और अफ़साने में भी नज़र आता है। लेकिन एक फ़र्क जो ये फ़र्क भी नहीं है, बल्कि शायद हम इसे कह लेंगे थोड़ा-सा जो इख्तिलाफ़ या कह लें कि नज़र आता है, वो ये कि जो नावल हैं उनमें गंगा जमुनी तहज़ीब या जो इस्लामी और हिंदी जो हिंद जो तहज़ीब है वो बहुत प्रोमिनेंट नज़र आती है। लेकिन जब हम उनका जी। अफ़साना देखते हैं तो उनके अफ़साने में जो है वो तहज़ीब अब सिर्फ़ गंगा जमुनी तहज़ीब नहीं रही, बल्कि उनके अफ़सानों में हमें बनी इसराइल के अंबिया भी नज़र आते हैं, हमें करबला के सितारे भी नज़र आते हैं, हमें मिस्र के फ़राइन का ज़िक्र भी मिलता है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि अफ़साना निगारी में उनका जो तारीख़ का और जो तहज़ीब का जो तसव्वुर है, वो ज़्यादा खुल कर आया है या ज़्यादा सामने आया है। फिर नॉवल उन्होंने 5 या 6 लिखे हैं, जबकि अफ़साने उनके बेशुमार हैं। तो बेशुमार है, ये अगर बिल्कुल। तारीख़ और तहज़ीब के हवाले से बात की जाए तो ये प्रोमिनेंट है कि वहाँ पर तहज़ीब का या तारीख़ का एहसास अफ़साने में जो है वो ज़्यादा अहम है या ज़्यादा नुमायाँ है। जी। अच्छा मैम, कुर्रतुल-ऐन हैदर की तसनीफ़ात में तसव्वुफ़ भी कहीं नज़र आता है? अच्छा, जो इब्तदाई नॉवल हैं या जो इब्तदाई अफ़साने हैं, उनमें तो कम नज़र आता है शुरू में। लेकिन बाद की जो तहरीरें हैं उनमें नज़र आता है, उनके नॉवल में कुछ किरदार ऐसे हैं
جن میں تصوف کی جھلک نظر آتی ہے۔ اچھا، جو ناقدین ہے یا جو اردو کو پڑھنے والے ہیں، قرۃ العین حیدر کو پڑھنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے قرۃ العین حیدر کے وقت کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، وقت کی روانی کے حوالے سے جو سوال تھے، جب وہ سوال ان کو ان کا جواب نہیں مل سکا، تب وہ تصوف کی طرف آئیں۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ شاید انہوں نے ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ تصوف میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ جیسا کہ جو ان کا ناول ہے گردش رنگ چمن، اس میں ایک کردار ہے رنگولی، میاں جی کا، جی، بالکل اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو کردار ہے وہ حقیقی کردار ہے، کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ میرا جو ناول ہے ایک نیم دستاویزی ناول ہے، اور اس ناول کے کچھ کردار جو ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ تو میاں جی کا بالکل کردار جو ہے وہ تصوف میں نظر آتا ہے۔ پھر جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کے جو افسانے ہیں ان میں کربلا اور تصوف اور یہ سارا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی چیزوں میں جو ہے یہ نظر آتا ہے۔ پھر اگر آپ ایون کہ اگر آپ ناول آگ کا دریا کی بھی بات کریں تو اس میں بدھزم کے حوالے سے، اور پھر اس بدھزم کے اندر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وقت کے حوالے سے اور جبر کے حوالے سے، خودی کے حوالے سے، انسان کی آزادی کے حوالے سے، تو وہ جو مباحث ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے وہ تصوف پر رکتے ہیں، یا ان کا ٹچ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرۃ العین حیدر کے جو فلسفہ ہے یا جو ان کے جو موضوعات ہیں ان کے ناول میں، افسانے میں، وہ وجودی نوعیت کے ہیں۔ تو وجودی نوعیت کا جو فلسفہ ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر تصوف سے ٹکراتا ضرور ہے۔ تھینک یو میم۔ میم قرۃ العین حیدر کا جو کی جو خاص بات ہے وہ ان کے ناول اور افسانے ہیں۔ اب مختلف جو تخلیقی اصناف ہیں اس میں قرۃ العین حیدر کا ادبی کینوس کتنا وسیع ہے؟ انہوں نے سفر نامے بھی لکھے، رپورٹاج بھی لکھے، تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے تحریر کے حوالے سے ایک پوری کمٹمنٹ، ایک پوری کمیٹڈ زندگی گزاری ہے۔ تو ان کے یہاں بھی ظاہر ہے انہوں نے لندن کا سفر نامہ لکھا، تو وہ اچھا، ان کے بارے میں ایک بڑی مشہور یہ بات تھی کہ انہوں نے کسی سے کہا کہ اگر مجھے پوپ آف دا روم کا خاکہ لکھنا ہو تو میں پہلے پورے رومن امپائر کی ہسٹری لکھوں گی، اور اس کے بعد جو 1500 سال کی جو تاریخ ہے وہ لکھوں گی، اس کے بعد میں پوپ پہ آؤں گی۔ تو یعنی کہ ان کا اوورآل جتنی بھی انہوں نے اصناف لکھی ہیں یا جتنی بھی تصانیف ان کی ہیں، تو ان کا پوائنٹ آف ویو بہت اس میں وسعت کا حامل تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ وہ خود ایک بہت پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، پھر انہوں نے اپنی زندگی میں خود ٹریول بہت کیا ہے، اور ان کا پوائنٹ آف ویو ظاہر ہے اس حوالے سے بہت وسیع تھا۔ ہمارے ہاں اردو ادب کے جتنے بھی ناول نگار یا افسانہ نگار گزرے ہیں، شاید ہی کوئی اور ایسا ہو جس کی نظریے میں یا جس کی سوچ میں اتنی وسعت، اتنی گہرائی ہو۔ بالکل میم، قرۃ العین حیدر کی جو بایوگرافی ہے کار جہاں دراز، اس پہ تنقید کی جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں وہ تنقید کیوں کی جاتی ہے اور وہ کس حد تک بجا بھی ہے؟ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرۃ العین حیدر جو ہیں وہ طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کے جو بالکل والد تھے سجاد حیدر یلدرم جو ہیں وہ اردو ادب کے پہلے افسانہ نگار مانے جاتے ہیں، اور پھر ان کی جو والدہ ہیں نظر سجاد حیدر، وہ بھی ایک بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور اگر ان کا کام دیکھا بالکل جائے تو وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر یہ کہا بالکل جاتا ہے بار بار کہ جو قرۃ العین حیدر ہیں ان کے جتنے بھی ناولز ہیں ان میں ان کی خود نوشت کا احساس بہت زیادہ ہے، ان کی سوانح کا احساس بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ آگ کا دریا پڑھیں، آپ آخر شب کے ہمسفر پڑھیں، یا کوئی بھی اور ان کا ناول اٹھا لیں، تو آپ ان میں دیکھیں گے کہ ان کا جو مین سینیریو ہوتا ہے اس کے ناول کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر ہے، اور ایک حویلی نما گھر ہے بلکہ، اور اس میں کچھ ہم عمر کزنس ہیں، اور وہ سارے کزن جو ہیں وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، یا وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں یا باہر سے ہو کر آ گئے ہیں۔ ان کے موضوعات جو ہیں وہ مارکسزم ہے، وہ بدھزم ہے، وہ صوفیزم ہے، یا اس زمانے کی سیاست ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں۔ تو یہ دراصل یہ جو ماحول بالکل ہے یہ قرۃ العین حیدر کا اصل ماحول ہے، انہوں نے ایسی ماحول میں پرورش پائی ہے۔ تو ظاہر ہے ہمارے ہاں جو تخلیق کاروں کا جو بیشتر گروہ ہے وہ اس ایسے خاندان سے، ایسے طبقے سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں کہیں نہ کہیں ظاہر اگر ہم ترقی پسندوں کی بات کریں تو شاید وہ جو طبقاتی تقسیم کا احساس ہے وہ بھی آتا ہے، جیسا کہ عصمت چغتائی نے جو ہے وہ قرۃ العین حیدر کا ایک خاکہ لکھا تھا پوم پوم ڈارلنگ کے نام سے۔ تو اس خاکے بالکل میں انہوں نے، ہاں جی، تو اس خاکے میں انہوں نے
ان کی تضحیق اڑانے کی کوشش کی تھی اس وجہ سے کہ وہ طبقہ اشرافی سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک اعلیٰ طبقے کی نمائندہ ہیں. تو ویسے تو کار جہاں دراز ہے اس کی 3 جلدیں ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ وہ بلکہ قرۃ العین نے خود بھی لکھا ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ فیملی ساگا لکھا جاتا ہے, سوانح تخلیقات لکھی جاتی ہیں, تو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اردو والوں کے جو اپنی انسیکیورٹیز ہیں, جو اپنے تحفظات ہیں ان کے اعلیٰ طبقے کے ہونے کی وجہ سے شاید وہ دہراتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. پھر نشانہ بناتے ہیں. یہی وجہ. میم قرۃ العین حیدر کا شمار بر صغیر کے ان باشندوں میں سے ہوتا ہے جنہوں نے تقسیم کا عمل خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ قرۃ العین حیدر پاکستان اور پاکستان کے ادیبوں سے کچھ ناخوش تھی. آپ کے خیال میں سچ کیا ہے؟ اچھا, اس کی کچھ 2-3 وجوہات ہیں, مین وجوہات ہیں. ایک تو اگر آپ ان کی انٹرویوز بھی پڑھیں تو ان کی انٹرویوز میں نے دیکھا ہے کہ وہ تھوڑی سی تنگ نظر آتی ہیں. ایک سب سے پہلی جو بڑی ریزن ہے وہ تو جو پاکستانی پبلشرز ہیں ان کے حوالے سے ان کے کافی زیادہ تحفظات تھے اور وہ ان سے باقاعدہ ناراض تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی پبلشرز نے جو ہے ان کی بغیر اجازت سے پاکستان میں ان کی کتابیں چھاپیں, اور ایون کچھ کتابوں کے عنوان جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق چینج کیے, ان کے انتصاب چینج کیے, اور کبھی بھی ان کو رائلٹی نہیں دی. حالانکہ وہ بتا ہی چکی تھی کہ اگر پاکستان میں جو کتاب چھپے گی اس کی رائلٹی کہاں پہنچنی چاہیے, لیکن وہاں ان تک کبھی ان کی رائلٹی نہیں پہنچی. تو ایک وجہ تو یہ ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ جب 1959 میں آگ کا دریا چھپا تو انہیں اس حوالے سے تھوڑا سا ایک مخالفت کا سامنا پڑا, تھوڑا سا تو نہیں لیکن کافی زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے آگ کا دریا کو اینٹی پاکستان کہا, اور یہ کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے خلاف ہے یا اس طرح سے, کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ اس زمانے میں نیا نیا پاکستان بنا تھا, اور مختلف طبقہ فکر جو ہیں کچھ ایسے جو پاکستان کے ساتھ تھے, کچھ پاکستان کے اگینسٹ تھے, وہ سب دیکھ رہے تھے. تو ان کو تھوڑی سی پھر ان کے حوالے سے اخبار میں کالم چھپنا شروع ہو گیا آگ کے دریا کے حوالے سے. تو پھر انہوں نے شاید وہ اس کنٹراورسی میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی. ظاہر ہے جو ایک پیور تخلیقار ہے, جینوئن تخلیقار بالکل ہے, اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے, نہ کہ کسی کنٹراورسی میں پڑھنے کا. تو یہ وجہ ہے کہ وہ یہاں سے جو ہے انہوں نے وہ انگلینڈ چلی گئی, انگلینڈ کے بعد انہوں نے جو ہے وہ انڈیا چلی گئی. تو یہ 2-3 ریزن تھی. پھر دوسری جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر سے جتنے بھی انٹرویوز لیے گئے ہیں, چاہے خاص طور پہ جو پاکستانی لوگوں نے لیے ہیں, آپ دیکھیں کہ اس انٹرویوز میں زیادہ تر ان سے آگ کے دریا کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے. تو وہ کچھ بالکل جگہوں پر وہاں سے چڑ جاتی ہیں. انہوں نے بلکہ ایک جگہ کہا بھی ہے کہ میں بالکل اس ایسا ہی آگ کے دریا میں جو مباحث ہوئے ہیں ان سے بہت زیادہ بیزار ہوئی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی لوگ پاکستان سے ہے. بالکل قرۃ العین حیدر کے انٹرویوز لینے جاتے تھے, یا ابھی بھی یا جب بھی لیتے رہے ہیں, وہ قرۃ العین حیدر سے اتنے متاثر تھے کہ شاید وہ ان کا اصل انٹرویو لے ہی نہیں پائے, یا جو وہ کچھ کہنا چاہتی تھی وہ سمجھ ہی نہیں پائے. پھر ناقدین سے, ہر تخلیقار کو ناقدین سے ایک خاص طرح کا بغض ہوتا ہے. ہر تخلیقار یہ بالکل سمجھتا ہے کہ بالکل جو نقاد ہے وہ بجائے اس کی تخلیق کو سمجھنے کے پڑھتا نہیں ہے, وہ تخلیق کو سمجھ نہیں رہا. تو قرۃ العین حیدر کو بھی یہ اعتراض تھا. انہوں نے کہا تھا وہ کہ اپنے کئی انٹرویوز میں انہوں نے کہا کہ آپ آگ کے دریا کو جس طرح سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو آزادی ہے, آپ دیکھ لیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرۃ العین حیدر سے ہی آگ کے دریا کے بارے میں سوال پوچھتے تھے, تو یہ شاید ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. تو اس طرح سے اور یہ بھی ہوا ہے کہ جب آگ کے دریا کے بارے میں کہا جاتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ ابھی تک میرا کاری اس سے آگے نہیں گیا. تو یہ بھی ایک بات تھی. چلے ہمارے ساتھ کشور موجود ہیں. جی کشور, اچھا. آپ اپنا تعارف کروائیں. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. میم آپ کو ویلکم ہے گروپ میں, اور آپ کی بہت تحقیق ہے اردو ادب کے بارے میں. تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ جب قرۃ العین حیدر صاحبہ کا نام لیا جاتا ہے تو آگ کا دریا کا لازمی ذکر کیا جاتا ہے, اور جب آگ کے دریا کا ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ نمبر 1 ہے, تو عبداللہ حسین کی اداس نسلوں کا ذکر بھی ساتھ لازمی کیا جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ نمبر 1 ہے. تو قرۃ العین صاحبہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرے ناول آگ کے دریا سے جملے, اقتباس اور پیراگراف ایز اٹ از اٹھا کے
उदास नस्लों में शामिल कर दिए गए। तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं, क्या राय है कि ये इल्जाम था या ये बात सही थी? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आग के दरिया को हर दौर का नावल क्यों कहा जाता है? मतलब उसे लिखे इतनी देर हो गई, जो भी आग के दरिया की बात करता है तो वो ये जरूर कहता है कि ये हर दौर का नावल है, ये हर दौर का नावल है। तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं? अच्छा, पहले जो आपका पहला सवाल है अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्लों के बारे में और आग के दरिया के बारे में, कुरतुल हैदर ने कार जहाँ दराज में ये लिखा है कि सिर्फ आग का दरिया का नहीं लिखा। उन्होंने कहा है कि अब्दुल्ला हुसैन ने मेरे नॉवल मेरे भी सनम खाने, सफीना गम दिल और आग का दरिया और इस तरह से एक किसी और नॉवल का नाम था, उसके पूरे पूरे इक़्तिबासात लिए हैं बीच बीच में से, और सेम टू सेम कॉपी किया है, लेकिन किसी ने इसके हवाले से जो है आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा, एक तो आपने मुझे कहा है कि इस हवाले से मेरा क्या ख्याल है, तो मैं ये समझती हूँ कि पहली बात तो ये है कि कुरतुल हैदर और अब्दुल्ला हुसैन का जो फ़िक्र है, वो फ़िक्री इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है। अब्दुल्ला हुसैन के जो मौज़ूआत हैं, उनके बाकी नावल देख लें तो उन मौज़ूआत में और कुरतुल हैदर के नावलों के मौज़ूआत में बहुत डिफरेंस है। तो मुमकिन है कि मैं इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती कि उन्होंने ऐसा किया है या नहीं किया, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि अब्दुल्ला हुसैन ने सिर्फ एक नावल नहीं लिखा, अब्दुल्ला हुसैन ने कई और नावल लिखे हैं और वो उतने ही मकबूल हुए हैं जितना कि उदास नस्लें हैं। तो हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, जो एक कॉमन चीज़ जो बिल्कुल साफ नज़र आती है वो एक वक्त का एहसास है। जैसे कि अगर कुरतुल हैदर ने 2500 साल की तारीख लिखी है और चंद्रगुप्त मौर्य उसके ज़माने से स्टार्ट किया है, तो अब्दुल्ला हुसैन ने दूसरी जंग अजीम से उसका स्टार्ट किया और पार्टीशन के बाद तक लेकर आए हैं। तो जो उसका कैनवस है दोनों का, अब्दुल्ला हुसैन का भी और कुरतुल हैदर का, वो दोनों एक जैसा लगता है। लेकिन अगर आप अब्दुल्ला हुसैन की फ़िक्र को देखें और कुरतुल हैदर की फ़िक्र को देखें तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। जो मसाइल या जो सवाल कुरतुल हैदर आग का दरिया में या अपने बाकी नॉवेल्स में उठाती हैं, अब्दुल्ला हुसैन का मौज़ूआत वो नहीं रहे। अब्दुल्ला हुसैन जो हैं उस ज़माने में ज़ाहिर है कि दूसरे जंग अज़ीम की जो तबाहकारियाँ थीं, फिर किसानों की ज़िंदगी का जो अमल दखल था, वो उनके जो सवालात हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से हैं, हकीकी दुनिया के हवाले से, हकीकी मसाइल हैं। कुरतुल हैदर जो हैं उनके सवाल इससे थोड़े आगे के हैं, यानी कि वो उनके सवाल से हमने पहले जिक्र किया कि उसका सवाल वक्त के हवाले से है, तारीख के हवाले से है, तारीखियत के हवाले से और तहजीब के हवाले से। तो ये दोनों में इख्तलाफ है। अगर उन्हें कॉपी किया भी है तो दोनों का आर्ट जो है बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा, आपका जो दूसरा सवाल क्या था आपका, मैं भूल गई हूँ। किश्वर हैं साथ आप रिपीट कर देंगी? अच्छा, आपने कहा था कि आग के दरिया को हमेशा ही क्यों कहा जाता है कि ये हर दौर का नावल है। अच्छा, एक तो जाहिर है कि आग का दरिया जो है वो हमारी तारीख पर मबनी है, वो हिंदुस्तान की 2.5 साल तारीख पर मबनी है। तो जाहिर है हम अपनी तारीख को किसी भी दौर में नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते या उसको भुला तो नहीं सकते। तो यही वजह है कि वो एक तारीखी नावल के हवाले से, एक तहजीबी नावल के हवाले से एक मुकम्मल दस्तावेज़ है और वो हमेशा जो है वो मौजूद रहेगी। दूसरा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो कुरतुल हैदर ने इनमें जो सवाल उठाए हैं वक्त के हवाले से और तारीख के हवाले से, वो सवाल ऐसे हैं जो कि हर दौर के इंसान के सवाल हैं। मतलब अगर आप उनके उस नावल के किरदारों को ही ले लें, गौतम नीलम्बर को ले लें और चंपा को ले लें, तो वो 4-5 स्टेजेस उन्होंने बनाई हैं। तो हर किरदार जो है वो उसी नाम के साथ जो है वो जलवागर होता है, लेकिन उसका कल्चर, उसकी तहजीब जो है मुख्तलिफ शक्ल में आती है। यानी वो कहना चाह रही हैं कि वक्त जो है बह रहा है और उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इंसान जो है उसमें बदल रहे हैं, अपनी नई तारीख लेकर आ रहे हैं, नई तहजीब लेकर आ रहे हैं, लेकिन वक्त का जो दरिया है वो रुक नहीं रहा है। जो उन्होंने इस नावल का आगाज़ जो टी.एस. इलियट के मिसरों से किया था, उसका मफहूम भी यही था कि वक्त जो है वो एक सेरे रवां है जो चलता जा रहा है। तो ये जो फ़लसफ़ा है या ये जो तसव्वुर है, ये आज भी है, आज भी हम इस बारे में सोचते हैं, आज भी हम वक्त के बारे में सोचते हैं। तो यही वजह है कि जो अपने सवालात के हवाले से, अपने मौज़ूआत के हवाले से ये नावल जो है वो कभी भी पुराना नहीं हो सकता। थैंक यू मैम। अब हम आते हैं कुदरतुल्लाह शहाब के एक बाब उन्होंने अपने शहाबनामे में लिखा, कुरतुल हैदर मार्शल लॉ
اور آگ کا دریا، اس میں انہوں نے ایک واقعہ بتایا مارشل لا کے بعد جو قرۃ العین حیدر کے جو تاثرات تھے، اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ اسی مارشل لا کی وجہ سے انہوں نے یہ شاید فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں گے، اور پھر تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ اسی دکھ میں انہوں نے اس کے بعد آگ کا دریا لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اب آپ مجھے یہ، اور اس پہ قرۃ العین حیدر کا ایک رد عمل بھی آیا، آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ اپنے کسی ایک کتاب کے دیباچے میں یا کسی جگہ پر اس پورے واقعے کو بیان کیا تھا، بلکہ انہوں نے قدرت اللہ شاہ کی کتاب کا نام اور اس کے صفحے کا نمبر اور پورا حوالہ دیا۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا، اور میرا بھی جواب آپ یہی سمجھیں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آگ کا دریا لکھنا شروع کیا تھا 1956 میں، بالکل اور 1957 میں وہ ختم ہو چکا تھا۔ 1958 میں شاید وہ پبلشر کے پاس پہنچ چکا تھا، اور ماشاء اللہ جو ہے وہ 1959 میں لگا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آگ کے دریا پر کوئی بین نہیں لگا تھا۔ پھر قدرت اللہ شہاب صاحب نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے اس میں کہ وہ صبح صبح ان کے پاس آئیں اور ان کے بال بالکل بکھرے تھے اور وہ بالکل رو رہی تھیں، اور انہوں نے ایک ایسا جملہ بھی بولا جو کہ جس کا سختی سے قرۃ العین حیدر نے نوٹس کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف ان کی افسانہ ترازی ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اچھا، پھر جہاں تک یہ بات ہے کہ قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ وہ اس وجہ سے گئی، تو اپنے کچھ انٹرویوز میں تو انہوں نے ذکر کیا اس بات کا، اور انہوں نے یہ ایکسیپٹ بھی کیا کہ اس زمانے میں جو کنٹراورسی پیدا ہوئی آگ کا دریا کے حوالے سے، اس وجہ سے وہ پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن بعد میں جو ہے، بلکہ اس وقت انہوں نے کچھ نام بھی لیے جنہوں نے ان کے خلاف آرٹیکلز لکھے، لیکن بعد میں جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا اس وجہ سے گئیں، بلکہ لوگ بہت زیادہ اس بارے میں سوال پوچھتے تھے، تو انہوں نے اس کو رد کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس وجہ سے نہیں گئی تھی، بلکہ میری ہندوستان میں کچھ جائیداد تھی جس کی مسائل کی وجہ سے یا اس کی دیکھ بھال کے لیے میں ہندوستان واپس چلی گئی تھی۔ تو یہ اس طرح سے، لیکن قرۃ اللہ شہاب کی بات کو قرۃ العین حیدر نے لکھ کر پوری طرح سے کنڈیم کیا تھا۔ بالکل میم، میرا اگلا سوال ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ برصغیر کی جو نامور ادیبہ تھیں اس وقت چھوٹ آئی، انہوں نے پوم پوم ڈارلنگ کے حوالے سے ان کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہم جب انتظار حسین کی بات سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرۃ العین حیدر کی آنکھیں جو ہیں وہ انسانی المیوں پہ ایک دم بھیگ جاتی ہیں۔ پھر ایک اور ناقد ہیں، انہوں نے کہا کہ قرۃ العین حیدر کا جو تجربہ ہے وہ ابھی ادھورا ہے، اور وجہ یہ تھی کہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ تو میم، آپ کے خیال میں ان کے ہم اثر ادیبوں میں، نقادوں میں، اور آج تک کے آنے والے تنقید نگاروں کی مجموعی رائے کیا ہے ان کے بارے میں؟ اچھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو رائے ہے، ظاہر ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کچھ بڑا لکھ بیٹھیں اور اس کی سب تعریف ہی کریں۔ ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، تو قرۃ العین حیدر کے ہاں بھی ایک مکس سی رائے ملتی ہے اگر آپ اس زمانے کے مضامین پڑھیں یا ان لوگوں سے پوچھیں۔ جیسا کہ دیکھیں، جب ہم آگ کا دریا کو ایک بہت بڑا ناول سمجھتے ہیں اور اردو ادب کے اہم ترین اور بہترین ناولوں میں سے ایک ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بلکہ ایون اگر آپ خود بھی اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو شروع کے جو سٹیجز ہیں ان میں تک تو وہ آگ کا دریا وہ اس کو کامیابی سے انہوں نے آگے اس تاریخ کو لے کر بڑھی، لیکن بعد میں جو ہے خاص طور پر جب وہ ان تمام کرداروں کو وہ انگلینڈ لے گئیں اور وہاں پر انہوں نے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ سارا کچھ، تو وہاں پر ایک تو ظاہر ہے وہ اس خطے سے باہر لے گئیں اور اس یعنی ہندوستان سے باہر لے گئیں، تو ان کرداروں کا براہ راست ہندوستان سے تعلق نہیں رہا، تو ان جگہوں پر ناول جو ہے وہ تھوڑا سا بور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے اس حوالے سے۔ پھر جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ المیوں کا، ہم نے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ اس میں جو تعلیم کو پوم پوم ڈارلنگ کہا تھا اور اس وجہ سے کہا تھا کہ طبقہ شافیہ سے ہیں، لیکن ان کی تمام تحریریں جو ہیں وہ ساری ہی طبقہ شافیہ سے متعلق نہیں ہیں، مطلب انہوں نے ہر طبقے کے بارے میں لکھا ہے۔ مطلب ان کا ایک ناولٹ ہے اگلے جنم موہی بٹیا نہ کیجیے، وہ ناول جو ہے وہ ایک بالکل لوور کلاس خواتین کے حوالے سے ایک ناول ہے، اور اس میں ایک عورت کے استحصال کے بارے میں لکھا گیا ہے، اس میں غریب لوگوں کے استحصال کے بارے میں لکھا گیا۔ تو انتظار حسین کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ یہ دراصل جو ہے
ان کا جو ان کی نظر جو ہے وہ علمیہ کی طرف جاتی ہے. اچھا پھر اگر ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کے موضوعات جو ہیں وہ وقت، تاریخ اور تہذیب رہی ہے، تو دراصل وقت اور تاریخ و تہذیب بھی جو ہے وہ بھی ہم سب کے لیے ایک المیہ ہی ہے، کیونکہ ان تینوں چیزوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ہے. تو یعنی کہ یہ کہنا کہ کیونکہ وہ طبقہ شافعیہ سے تھی اس لیے وہ نہیں ہے، یا جہاں تک ناقدین کی بات ہے تو ان کے ہاں بھی مختلف جو ہیں وہ اعتراضات کیے جاتے رہے ہیں. اچھا پھر ان کے کچھ ناول جو ہیں وہ دستاویزی ہیں، جیسا کہ کائے جہاں دراز ہے کہ وہ ان کی زبانیں تھی، پھر گردش رنگ چمن دستاویزی ہے. تو اس کے بارے میں بھی اعتراضات ہوتے رہے ہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ اردو میں اس نوعیت کے ناول جو ہیں وہ کم لکھے گئے ہیں، یا اگر یہ کہا جائے کہ نہیں لکھے گئے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو ظاہر ہے جو بھی نئی چیز جب بھی متعارف کروائی جاتی ہے تو ہمیں اچھا اور برا رسپانس جو ہے وہ دونوں صورتوں میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نواز صاحب، ان سے سوال لے لیتے ہیں. نواز صاحب پہلے اپنا تعارف کروائیے. السلام علیکم، میرا نام نواز ہے اور نواز صاحب اپنا مائک ذرا قریب کر لیجیے. اب آ رہی آواز؟ ہلو میم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو آپ اب تو سوال یہ کیجیے نواز تقریباً صاحب، سوال کیجیے. اب تو یہ تقریباً میرے منہ میں چلا گیا مائک. چلیں بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کا دریا کے اوپر کافی لمبی بات ہو گئی ہے، تو مطلب نام ہم سننا چاہ رہے تھے کہ کس نے اس زمانے میں جو ہے وہ تنقید کی. آپ بذات خود بھی ناول کی تنقید پہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، تو آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ کیا وہ تنقید جائز تھی، یا ایک مطلب اوور آل ایک شخصیت کے اوپر جو ہے وہ خام خواہ کی تنقید کر دی گئی اس وجہ سے کوئی ہندوستانی؟ کی جائے تو اس زمانے میں جو ہے ظاہر ہے کہ ایک جس کو ہم تنقید کہتے ہیں، ایک وہ تنقید جو کسی بھی فن پارے کی خوبی یا خامی کو واضح کر رہی ہو، تو ظاہر ہے کسی بھی تخلیق کے آنے کے فوراً بعد اس کا رسپانس نہیں آتا ہے. تو ظاہر ہے اس زمانے میں بھی جب وہ لکھ رہی تھیں آپ کا دریا جب شائع ہوا ہے تو فوراً سے اس کا رسپانس نہیں آیا. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ نون میں باشد اس زمانے میں جو ہے وہ ایک ریڈیو پروگرام کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اس پروگرام میں اس کا ذکر کیا. کچھ ایک دو جو صحافی بھی نہیں بلکہ وہ ادیب جو اخبار میں کام کرتے تھے، انہوں نے ایک دو اس کے حوالے سے ریویوز لکھے. تو یہ تھوڑا بہت تو رہا ہے، لیکن ایکچولی ظاہر تنقید کا آغاز جو ہے وہ اس کے کچھ عرصے بعد ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ بعد میں اس کی تنقید جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اور پھر مختلف حلقوں میں نظر آتی ہے. ترقی پسندوں کے ہاں الگ سے نظر آتی ہے کہ ترقی پسند کیونکہ اس طرح سے قرۃ العین حیدر کو ایک ترقی پسند لکھاری مانتے نہیں تھے، تو ان کے ہاں سے تو ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ ایک نظر آتا ہے کہ وہ اس کو ان کی فکر کو یا ان کے موضوعات کو رد کرتے ہیں. دوسرا اس زمانے میں کیونکہ دو تین اور طرز کی تحریکیں بھی جو ہیں وہ بھی عروج پا چکی تھی، جس میں پاکستانی ادب کی تحریک ہے، اسلامی ادب کی تحریک ہے. تو کیونکہ ظاہر ہے کہ آگ کا دریا میں قرۃ العین حیدر نے ہندو میتھولوجی سے اس کو شروع کیا، تو اس حوالے سے بھی ان پر کافی تنقید ہوئی. تو یہ تو اس زمانے کی تنقید ہے. لیکن بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے تو اس حوالے سے قرۃ العین کے حوالے سے دو تین کتابیں تو ایسی ہیں جو صرف قرۃ العین حیدر کے ناولوں پر یا ان کے فن پر لکھی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی تک جو ہے وہ مختلف آرٹیکلز ان کے ناولوں پہ جو ہے وہ چھپتے رہتے ہیں اور سامنے آتے رہے ہیں. تو ابھی تک لکھا جا رہا ہے ان کے ناولوں پہ. تھینک یو میم. آگ کا دریا کی بات ہو رہی ہے تو میم وہاں پہ جو آگ کے دریا میں تقسیم ہند کی جہاں بات آتی ہے تو تقسیم ہند کو اس طرح ڈسکس نہیں کیا جاتا جس طرح کرنا چاہیے تھا. جو اس وقت ہونے والے جو واقعات تھے، خواتین کے ساتھ جو سلوک تھا، اس کو قرۃ العین حیدر چھوئے بغیر نکل جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا کہ تقسیم ہند کا باب وہ شامل ہی نہ کرتی تو بہتر تھا، وہ اس سے پہلے ختم کر لیتی. آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ اچھا میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب پارٹیشن کے وقت اور پارٹیشن کے بعد جو ہے وہ تقسیم پر بہت زیادہ لکھا گیا ہے.
افسانے کی صورت میں، ناول کی صورت میں. اور اس زمانے میں جتنے بھی ہم نے مظالم سہے ہیں، جتنا بھی استحصال ہوا ہے، اس کے ہر گوشے کو جو ہے وہ اس کا موضوع بنایا گیا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ آگ کا دریا میں قرۃ العین حیدر کا موضوع جو ہے وہ تقسیم کے وقت ہونے والے مسائل یا مظالم نہیں تھے، کیونکہ ان کا موضوع وہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو قرۃ العین حیدر کے آگ کے دریا میں جو کردار ہیں، اگر آپ ان کے کردار کا ان کا اسٹیٹس ہی دیکھ لیں تو وہ کردار ہیں جن کو کبھی بھی ظاہر ہے وہ کیونکہ اپر لیول کے ہیں، اپر کلاس کے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کے موضوعات جو ہیں وہ سیاست ہے، مختلف ازمز ہیں، تو کیونکہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ براہ راست تقسیم سے نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس تقسیم کو سر سے موضوع بھی نہیں بنایا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس تقسیم کا یا اس وقت ہونے والے مسائل کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے اپنے کرداروں کے ذریعے سے اس تقسیم کے احساس کو ضرور محسوس کیا ہے. ان کے جو کردار ہیں وہ حساس کردار ہیں، یعنی شاید وہ پریکٹیکلی انہوں نے اس تقسیم کو سہا نہ ہو یا اس کے مظالم نہ برداشت کیے ہوں، وہ لوگ باہر چلے گئے تھے، لیکن ایک حساس نوجوان کی حیثیت سے ان سب نے ان کو محسوس کیا. بلکہ ان کے کچھ کردار جو ہیں وہ بنگال گئے بھی، 2-3 کردار جو ہیں وہ بنگال گئے اور وہاں جو تقسیم کے جو ہنگامے ہو رہے تھے ان میں پریکٹیکلی ان لوگوں کی مدد کی. ہاں یہ ہے کہ جس طریقے سے یا جس طرز پر اس زمانے میں اپنے افسانے میں اور ناول میں تقسیم کا ذکر ہو رہا تھا اس طرز پر نہیں کیا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ قرۃ العین حیدر کا یہ انداز بھی نہیں ہے. انہوں نے کبھی بھی ریئلزم کو بہت تلخی کی سطح پر نہیں دیکھا. انہوں نے ہمیشہ ریئلزم کو بھی فاصلے پر ہی دیکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فاصلے پر ہی تھیں. ظاہر ہے جس خاندان سے ان کا تعلق تھا، جو ان کے حالات تھے، ظاہر ہے وہ ان چیزوں کو محسوس تو کر سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے اس کے ارد گرد کا بھی ان سے واسطہ تھا، اس کو تعلق تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ ان تمام حالات کو دیکھتی بھی ہیں، محسوس بھی کرتی ہیں، لیکن اس کا اظہار جو ہے وہ خود سے دور رکھ کر یا فاصلے پر رکھ کر کرتی ہیں. آگ کا دریا کی بات ہو رہی ہے تو ان کا ایک ناولٹ ہے جلا وطن، اس کے بعد پھر آگ کا دریا آیا، پھر اس کا آف شوٹ آیا سیتا ہرن. آپ کے خیال میں کیا آگ کا دریا کو سمجھنے کے لیے یا اس پورے ایک سینیریو کو جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ تینوں کتابیں پڑھنا ضروری ہیں؟ جلا وطن کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن سیتا ہرن جو ہے وہ خاص ایک فیمنسٹ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ناول ہے. تو یہ سیتا ہرن اگر آپ قرۃ العین حیدر کا جو پوائنٹ آف ویو ہے فیمنزم کے حوالے سے یا عورت کے حوالے سے وہ جاننا چاہیں تو سیتا ہرن ضرور پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے. لیکن جلا وطن جو ہے ناولٹ وہ ظاہر ہے بہت کلوز ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے کوئی بڑی چیز لکھنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں اس کا اظہار کرتے ہیں. جیسے گردش رنگ چمن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دراصل ان کا جو ناولٹ ہے اگلے جنم ہوئی بٹیا نہ کیجیو، اس کی ایک ریفائن صورت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہی بات جو ہے وہ جلا وطن کے ناولٹ اور آگ کا دریا کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی ہم نے ذکر کیا آپ نے ان کی والدہ کا بھی اور والد کا بھی، اور کہا جاتا ہے کہ صاحب طرز افسانہ نگار تھے سجاد حیدر یلدرم، اور ان کی والدہ فیمنسٹ تھی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرۃ العین حیدر کی تحریروں میں کیا ان کے والدین کا بھی کوئی اثر ہے؟ لگتا ہے کہ بالکل اثر ہے، بلکہ انہوں نے ایک جگہ پر کہا کہ میرا لکھنا جو ہے یا میرا جو رائٹنگ جو پروسیس ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی چھوٹے بطخ کے بچے کو جو ہے وہ پانی میں تیرنا جو ہے، ظاہر بطخ کا بچہ پانی میں تیرنا جانتا ہے تو اس کو بھی لکھنا جو ہے وہ آتا تھا. پھر یہ اگر خاص طور پہ اگر ہم نظر سجاد حیدر کے حوالے سے بات کریں تو ان کی جو اور وہ اس حوالے سے بہت پراؤڈ فیل کرتی تھی. وہ یہ کہا کرتی تھی کہ میرے جو والدین ہیں وہ اردو ادب کے پائنیئرز میں سے ہیں. سجاد حیدر یلدرم نے یہاں پر افسانے کو رائج کیا. پھر اس زمانے میں جو ان کی جو والدہ تھیں انہوں نے وہ ایک نام کے ساتھ کہانیاں بھی لکھتی تھیں، بچوں کے لیے لکھ رہی تھیں. مختلف کہا جاتا ہے کہ ان کے جو مضامین ہیں وہ انڈین ٹائمز میں جو ہے ان کے مضامین جو ہے وہ چھپا کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں خواتین جو ہیں وہ اپنی تعلیم کے لیے لڑ رہی تھیں، اپنی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہی تھی، تو میری ماں جو ہے وہ اس زمانے میں اپنے ننیال میں جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ سائیکل چلایا کرتی تھی. تو یہ گیپ تو بہت زیادہ تھا. پھر یہ بھی ہے کہ جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ ان کا اثر ہے یا نہیں،
تو وہ اثر جگہ جگہ پہ نظر آتا ہے. خاص طور پہ اگر سعد علی قدر افسانہ نگار ہیں تو قرۃ العین حیدر نے لکھنے کا آغاز ہی افسانے سے کیا. ان کا پہلا افسانہ شاید 6 یا 7 سال کی عمر میں جو ہے وہ چھپا تھا. پھر اگر ان کی والدہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو قرۃ العین حیدر کا جو فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ان کی جو ہیروئن ہے وہ کہیں پر بھی یہ جو ان کے نسوانی کردار ہیں وہ ایک پورے انڈیپینڈنٹ کردار ہوتے ہیں. وہ اپنی فکری سطح پر بھی اور دوسری ہر سطح پر چاہے وہ ان کی تعلیمی قابلیت ہو یا وہ فکر کے حوالے سے ہو بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنی انڈیپینڈنسی کو سمجھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کرداروں کو بالکل انڈیپینڈنٹ دکھا کے بعد میں کچھ نہ کچھ ٹرن ضرور لے لیتی ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں ایک پوری خود مختار عورت کا جو تصور نظر آتا ہے وہ قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں نظر آتا ہے اور وہ یقیناً انہوں نے اپنی والدہ سے ہی لیا ہوگا. اچھا میم، آگ کا دریا کی بات ہو رہی تھی اور کشور نے بھی سوال کیا اداس نسلیں کے حوالے سے. جب ہم آگ کا دریا کو دیکھتے ہیں تو قرۃ العین حیدر نے صدیوں کا سفر جو ہے وہ انسان کا طے کیا اور اس کا ذکر ہوا، جبکہ اداس نسلیں میں عبداللہ حسین نے ایک چھوٹے سے علاقے میں کئی دہائیوں کی میں آنے والی جو تبدیلیاں تھیں، جو واقعات تھے، ان کی تفصیل بیان کی. آپ کے خیال میں آگ کا دریا اور اداس نسلیں، ان میں قدر مشترک کیا چیز ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ دونوں کا جو قدر ہے، جیسے کہ آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ قرۃ العین حیدر جو ہیں وہ جیسے جیسے وقت کو تبدیل کرتی رہی ہیں لیکن کردار ان کے ویسے ہی رہے ہیں، ان کے نام ویسے ہی رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ وہ ایک نئی تاریخ اور نئی تہذیب میں جو ہے وہ ایک مختلف صورت میں سامنے آتے رہے. جبکہ عبداللہ حسین نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے جو ہے وہ ایک ہی علاقے میں ایک ہی کرداروں کو دوسری جنگ عظیم سے لے کر پارٹیشن تک چلایا ہے. تو میل میں یہ فرق ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک قاری کی حیثیت سے جو عبداللہ حسین کا جو تجربہ ہے وہ شاید زیادہ کامیاب رہا ہے. میں یہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں کہ جو عموماً جو قاری ہے وہ ناول کو ایک کہانی کی حیثیت سے پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، کہانی کی حیثیت سے پڑھتا ہے، اسے انٹرٹین ہونا چاہتا ہے. تو اگر آپ نے کہانی کو سمجھنا ہے یا کہانی پڑھنی ہے تو اداس نسلیں جو ہیں اس میں ایک کہانی ہے. لیکن اگر ایک عمومی جو قاری ہے جو کہانی کے لیے آگ کا دریا پڑھ رہا ہے تو شاید اس کو مایوسی ہوگی کیونکہ وہ کہانی نہیں ہے، وہ ایک فلسفہ ہے، اس میں ایک فکر ہے، اس کے موضوعات بہت بڑے ہیں. جبکہ عبداللہ حسین نے اپنا کینوس جو ہے وہ چھوٹا کر کے جو ہے وہ قاری کو خود سے زیادہ قریب کیا ہے. ہمارے ساتھ نواز صاحب موجود تھے. جی جی نواز صاحب، آپ سوال کریں. میڈم سوال یہ ہے کہ ان کا جو فیس بک پہ بنا ہوا نا ویکیپیڈیا پہ پیج، اس میں لکھا ہوا کہ ان کے افسانوں میں انہوں نے کچھ نئی چیزیں شامل کی، کچھ معیار بنائے جو بعد میں آنے والوں نے فالو کیے. ایک تو وہ معیار کیا بنا دیا افسانے میں، جبکہ اس وقت جو ہے وہ شاعری کا عروج کا زمانہ تھا، تو ان حالات میں افسانے کی شناخت بنانا بہت مشکل کام تھا. اور دوسری سوال یہ ہے کہ وہ آپ کے حوالے سے ہے کہ آپ نے وہ اداریہ لکھا کہ ہم ادب کیسے تخلیق کریں، تو اس کی بات سے آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ واقعی ہمارے نہ نصاب میں پڑھایا جاتا ہے کہ ادب کس طرح لکھنا ہے، نہ کوئی ادارہ ایسا کام کر رہا. تو اس کا کیا حال ہے؟ مطلب ہم جب تک آپ فرماتی ہیں کہ جب تک کسی رسالے میں نہ چھپے کوئی بندہ ادیب ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم تو فیس بک کی دانشور ہیں، ہم کیسے رسالوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ یا ہماری وہ رائٹنگ سکل اتنی بڑھے گی کیسے کہ ہم رسالوں تک پہنچ سکیں؟ اچھا، جو آپ کا پہلا سوال ہے قرۃ العین حیدر کی افسانہ نگاری کے حوالے سے، تو آپ نے اس میں ایڈ کیا ہے کہ کیونکہ وہ زمانہ جو تھا وہ شاعری کی انتہا کا یا پیک کا تھا تو اس میں اپنے لیے مقام بنانا جو ہے وہ مشکل رہا. اس حوالے سے میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اردو ادب کا ہر دور جو ہے وہ شاعری کا ہی رہا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ افسانے کی نسبت شاعری کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے. شاعری جلدی پڑھی جاتی ہے، اس کا فوراً سے آپ کو رسپانس مل جاتا ہے. افسانے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے، اس پر غور کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. تو یہ کہنا کہ اس زمانے میں شاعری کو زیادہ اہمیت ملی یا وہ زمانہ پیک کا تھا، یہ غلط ہوگا. زیادہ تر ہر دور میں اردو میں شاعری کو زیادہ اہمیت ملتی رہی ہے نثر کے اعتبار سے. پھر یہاں تک آپ نے قرۃ العین حیدر کے حوالے سے، ان کے افسانوں کے حوالے سے بات کی. قرۃ العین حیدر کی جو پہلی کتاب ستاروں سے آگے پہلا کتاب آئی ہی افسانے کی تھی، تو وہ افسانہ نگار کی حیثیت سے اپنی شناخت بنا چکی تھی. تو دوسرا آپ نے کہا کہ ان میں کچھ ایسی ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کی ہے جو کہ بعد میں ہوا.
اچھا، یہ قرۃ حیدر خود یہ کہتی ہیں کہ 60 کی دہائی میں کہا جاتا ہے کہ افسانے میں علامت کا رجحان بڑھا. ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے افسانے ہیں وہ 60 کی دہائی سے پہلے لکھے گئے ہیں اور ان میں علامت موجود ہے. تو اس چیز کا ذکر شاید ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ خاص طور پر ان کے افسانوں کو اگر اساطیری تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بات ہے کہ انہوں نے اساطیر سے جو ہے وہ علامت کا کام لیا ہے. تو ان کی اساطیر جو ہیں، چاہے وہ گنگا جمنی تہذیب کے حوالے سے ہو، کربلا کی علامت استعمال کریں یا مصر کے فرائن کی علامت استعمال کریں، تو یہ علامتیں ان کے یہاں نظر آتی ہیں. اچھا، پھر اس کا اثر بعد میں، اچھا اس زمانے میں اگر آپ باقی لوگوں کے دیکھیں افسانے، تو ظاہر ہے اس زمانے میں ترقی پسند افسانہ نگار جو ہیں وہ لکھ رہے تھے. راجندر سنگھ بیدی لکھ رہے تھے، منٹو لکھ رہے تھے، یہ سارے لوگ. تو ان کا افسانہ جو ہے وہ ایک خاص طرز کا تھا، یعنی وہ حقیقت نگاری پر مبنی افسانہ تھا جو اس زمانے میں پارٹیشن کو موضوع بنا رہا تھا، پارٹیشن سے پہلے کے مسئلوں کو موضوع بنا رہا تھا، بعد کے مسائل کو موضوع بنا رہا تھا. لیکن قرۃ العین حیدر نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے اپنی ایک بالکل الگ راہ نکالی ہے، اور یہ جو الگ راہ نکالی ہے یہ بعد میں جتنے بھی علامتی افسانہ نگار ہیں ان کے ہاں محسوس کی جا سکتی ہے. انتظار حسین کے ہاں محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن انتظار حسین کا کینوس جو ہے وہ قرۃ العین حیدر سے تھوڑا سا چھوٹا نظر آتا ہے، ان کا تھوڑا زیادہ وسیع ہے. میم اب میں ایک رائے جاننا چاہتی ہوں. آواز العین نہیں حیدر آ کے رہی. بارے میں اچھا، جو ان کا دوسرا سوال ہے وہ میری اپنی تحریر کے بارے میں ہے. تو اس وقت بالکل ہم قرۃ العین حیدر کو ڈسکس کریں تو میرا نہیں خیال کہ مجھے ابھی اس کا جواب دینا چاہیے. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اس کا جواب دے دوں گی. بالکل بالکل آپ کو دینا چاہیے، بالکل آپ کو دینا بالکل دینا چاہیے اچھا کیونکہ ہم اچھا جاننا وہ چاہتے ہیں. جاننا چاہتے ہیں. صحیح. اچھا، وہ جو جس مضمون کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل میں نے ایسا لکھا ہے کہ جو ہے تربیت نہیں ہوتی ہے لکھنے والوں کی. اچھا، لیکن میں نے یہ نہیں لکھا اس میں کہیں بھی، شاید آپ تھوڑا سا غلط سمجھے، کہ وہ لوگ جو رسالوں میں نہیں چھپ رہے وہ کبھی ادیب نہیں بن سکتے. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے اس میں تھوڑا سا کمپیریزن کیا ہے کہ پہلے کے ادیب میں اور آج کے ادیب میں کیا فرق ہے. تو میں نے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو رسائل ہوتے تھے ان میں چھپنا جو ہے وہ باعث افتخار ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور لوگ اس کے لیے ایفرٹ کرتے تھے، اور جب چھپ جاتی تھی اس پہ خوش ہوتے تھے. پھر یہ ایک طرح سے کمپٹیشن ہوتا تھا کیونکہ ہر تحریر جو ہے وہ رسائل میں نہیں چھپتی تھی، آپ کی تحریر ریجیکٹ بھی ہو سکتی تھی. تو یہ جو ریجیکشن کا خوف ہے یہ آپ کو اچھا لکھنے پر جو ہے وہ مجبور کرتا تھا اور اچھا لکھنے کا احساس دلاتا تھا. لیکن جیسے ہی ہم سوشل میڈیا پر آئے ہیں تو اب آپ جیسا بھی کچھ لکھیں گے، چاہے وہ اچھا ہوگا چاہے برا ہوگا، جیسا بھی، آپ کو داد فوراً مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی اور نہیں بھی کرے گا تو آپ کے عزیزی دوست اس پہ ضرور باہر لکھ دیں گے. تو وہاں سے آپ کو انکریجمنٹ ملتی ہے اور آپ آگے لکھتے جاتے ہیں. وہاں کوئی آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں لکھا یا یہ ایسے نہیں یا ویسے ہے. اگر کوئی ایک آدھ شخص آپ کو بتائے گا بھی تو شاید آپ مائنڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو سوشل میڈیا نے آپ کو یہ آسانی دی کہ آپ اپنے خیال کو فوراً سے پوسٹ کر دیتے ہیں، اس پہ لائک بھی مل جاتا ہے. لیکن آپ کی جو تخلیقی طاقت ہے یا تخلیقی صلاحیت ہے اس کی نشو نما نہیں ہو پاتی. اگر آپ کو نہیں ہو سب واہ واہ لکھ دیں گے تو ظاہر آپ کو یہ لگنے لگے گا کہ آپ بہت اچھا لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تھوڑا سا کمپیریزن تھا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ ایک نقصان ہو جائے کہ ہر شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تخلیق کار ہے یا وہ لکھاری ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے آپ لوگ محنت کرتے تھے، رسالوں میں چھپتے تھے، رسالوں میں اپنا نام بناتے تھے، ان کا ایک شناخت ملتی تھی رسالے کے ذریعے سے، کسی بھی رسالے کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد کتاب آتی تھی. اب ایسا نہیں ہوتا. اب آپ فیس بک پر مشہور جب ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگنے لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے لکھنے والے ہیں. یہ المیہ ہے ہم سب کا. میم اب میرا ایک سوال ہے، میں رائے جاننا چاہتی ہوں. ہمارے عالمی ادب کے ایک بہت بڑے ناول نگار ہیں ہیمنگ وے. انہوں نے ایک ناول لکھا تھا A Farewell to Arms. اس میں انہوں نے دوسری جنگ عظیم کا کچھ حصہ ڈالا تھا اور ایک لو سٹوری تھی. اور لو سٹوری جو تھی وہ جنگ میں حصہ لینے والی ایک نرس اور سپاہی کی تھی جنہوں نے تمام تر جو خون ریزی کے باوجود انہوں نے کوشش یہ کی کہ اپنا ایک الگ امن قائم کر لیں. اب جہاں پر ہم ہیمنگ وے کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ ان ادیبوں میں سے ہیں، وہ اس نسل سے ہیں جنہوں نے بعد میں خود کو گمشدہ پایا، اور ان کے لیے ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے کہ دا چلڈرن آف دا لاسٹ جنریشن. اب یہاں پہ یہ سوال ہم بر صغیر میں جب آتے ہیں تو قرۃ العین حیدر اور عبداللہ حسین وہ بھی تقسیم ہند کی بات کرتے ہیں اور وسیع تر خون ریزی کی بات کرتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے جو یہ دو رائٹرز ہیں کیا یہ بھی گمشدہ نسل کے بچے ہیں؟
جی آپ نے جس ناول کا نام لیا اس کو شوق احمد نے ترجمہ بھی کیا تھا وداع جان کے نام سے. بالکل تو اچھا اب بالکل. ہاں تو اس میں یہ ہے کہ گمشدہ لوگوں کے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس زمانے میں آگ کا دریا لکھا گیا یا اداس نسلیں لکھا گیا، وہ اس زمانے میں تقسیم کا واقعہ بہت تازہ تازہ تھا، اور ظاہر ہے جتنے بھی برصغیر کے رہنے والے ہیں یہ اس حوالے سے کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے. ہمیں کیونکہ ہم اس پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ہم یہاں بڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہے، یا کیونکہ ہم نے وہ دیکھا نہیں ہے اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جن لوگوں نے وہ دیکھا ہے، جنہوں نے وہ سہا ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے کے قریب قریب جن لوگوں نے بھی وہ لکھا، وہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی یا حقیقت تھی یا ایک تلخ یاد تھی. تو یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار جو ہے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے افسانے اور ناولوں میں اس کو لے کر آتے ہیں. اچھا پھر جہاں تک گمشدہ کی بات ہے، اور یہ بہت بڑا ٹرن بھی ہے، مطلب اگر ہم یہ بالکل کہیں کہ عبداللہ حسین اور قرۃ العین حیدر جو ہیں وہ تاریخ اور تہذیب کے نمائندہ لکھنے والے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تاریخ اور تہذیب لکھیں اور اپنے اپنے علاقے میں اور ان کے اپنے علاقے میں جو تقسیم ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اس کو اگنور کر دیں، اس پر نہ لکھیں؟ تو ایسا ہو نہیں سکتا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ نے اس کو گمشدہ کس حوالے سے کہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ گمشدہ تو وہ نہیں ہے. آج بھی جب پارٹیشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے یا تقسیم کی بات ہوتی ہے، تقسیم کے پر لکھے گئے ناولوں کی بات ہوتی ہے، تو عبداللہ حسین اور قرۃ العین حیدر جو ہیں ان کا نام سب سے پہلے آتا ہے. اوکے میم. اب آپ مجھے یہ بتائیے میم، اگر ہم اپنے جو ممبرس ہیں، آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی کہ قرۃ العین حیدر کے کون سے ناولس کو اور افسانوں کو وہ ضرور پڑھیں؟ ویسے تو سارے قرۃ العین حیدر کی تمام جو چیزیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، لیکن کچھ ناول ایسے ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ضرور پڑھنے چاہیے. ان میں سب سے جس کا ایک ناول ایسا ہے جس کا ابھی اس پروگرام میں ذکر نہیں ہو سکا، وہ ہے آخری شب کے ہم سفر. تو ہم یہ سفر. ناول جو ہے میں سمجھتی ہاں جی، یہ ناول جو ہے یہ بنگال کی ایک دہشت پسند تحریک کے حوالے سے لکھا گیا تھا، اور یہ بہت اچھا ناول ہے. مطلب اچھا میں اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں کہ وہ لوگ جو کہ اردو ادب کے مستقل قاری نہیں ہیں، یا جن کو بہت بڑے موضوعات کے ناول جو سمجھ میں نہیں آتے یا بہت فلسفیانہ ناول سمجھ میں نہیں آتے، تو یہ ناول ان کے لیے آئیڈیل ہے کہ اس میں ایک باقاعدہ ایک کہانی ہے، ایک پس منظر ہے، ایک پیش منظر ہے، اور اس میں کردار ہیں، وہ کردار کچھ عمل کرے اور وہ کردار اپنی جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں، اس میں لو سٹوری بھی ہے. تو ایک تو یہ ناول جو ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے. دوسرا ناول جو ہے جو میرا بہت پسندیدہ بھی ہے وہ گردش رنگ چمن ہے. گردش رنگ چمن کو پڑھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی پیشنس کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ نیم دستاویزی ناول ہے، تو اس میں تاریخ کا جو ہے اس کا ذکر بہت بار بار آتا ہے، دستاویزات جو ریئل ڈاکومنٹس ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے، فلسفے بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت اہم ناول ہے. اور خاص طور پر وہ خواتین جو فیمنسٹ ہیں یا ناول میں عورتوں کے کردار کو پسند کرتی ہیں یا ان کو جاننا چاہتی ہیں، ان کے لیے ناول بہت دلچسپ ہوگا. اور پھر خاص طور پر گردش رنگ چمن جو ہے وہ سمجھتی ہوں، بلکہ کسی نے لکھا بھی تھا کہ یہ جدید دور کی الف لیلا ہے، کہ کہانی در کہانی کا جو کانسیپٹ ہے وہ گردش رنگ چمن میں موجود ہے. تو یہ دونوں ایسے ناول ہیں جو کہ جس سے آپ لطف اٹھائیں گے، اور اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو یہ دونوں ناول میں ریکمینڈ کروں گی. میم چاندنی بیگم، جو کہ قرۃ العین حیدر کا ذاتی طور پہ بہت پسندیدہ ناول تھا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ چاندنی بیگم جو ہے وہ آخری ناول میں سے ہے، آخری ناول ہے قرۃ العین حیدر کا. اچھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قرۃ العین حیدر کا سب سے کمزور ناول ہے. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا جو موضوع ہے وہ ظاہر ہے خواتین کے حوالے سے، اور ایک وہ جو خواتین ہیں وہ کسی مرد کے سے محبت کا شکار، ان کے بنیادی موضوع اس کا محبت ہے. لیکن قرۃ العین حیدر نے خود یہ کہا ہے کہ یہ جو محبت کی نظر آ رہی ہے یہ دراصل زمین کی محبت ہے. تو جو بظاہر انہوں نے ایک مرد اور عورت کی محبت کے پس منظر میں اس کو علاقے کی یا اپنی زمین کی محبت کے پس منظر میں دکھایا گیا ہے. میں سمجھتی ہوں چاندنی بیگم کی سب سے نمایاں خوبی جو ہے وہ اس کی زبان ہے. خاص جو لکھنؤ کا انداز ہے وہ بہت اس میں خوبصورت ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ زبان جو ہے وہ عام استعمال کی نہیں ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے بہت زیادہ پیشنس چاہیے.
تو یہ میرا کہنا ہے. باقی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسا ناول ہے جو سب سے زیادہ کم ڈسکس ہوا ہے. اپنی زبان کے حوالے سے ڈسکس ہوا ہے لیکن اپنے موضوع کے حوالے سے ڈسکس نہیں ہوا. یہ وجہ کہ قرۃ العین حیدر نے خود ہی اس کا مطلب بتا دیا کہ دراصل جو مرد اور عورت کی محبت میں دراصل وہ زمین کی محبت دکھا رہی ہے. تو یہ بھی ان کا اہم ناول ہے اور اپنے باقی ناولز کی طرح ہی جو ہے وہ بڑے سوال سمیٹے ہوئے. اور افسانوی مجموعے آپ کون سے ریکمینڈ کریں گی ہمیں؟ آپ چاہیں گے کہ ہم وہ پڑھیں؟ کی رفتار جو ہے ان کا دوسرا یا تیسرا افسانوی مجموعہ ہے جس پر ان کو ساہتیہ اکیڈمی سے ایوارڈ بھی ملا. تو وہ اہم افسانہ مجموعہ ہے اور اس کے افسانے سارے ہی جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، ڈفرینٹ ہیں. اب میم ایک آخری سوال، عبداللہ حسین اور خالی اداس نسلوں کا خالی ان باکس، آپ کی تحریر جو کہ میری نظر سے جب گزری تو میں بڑی وہ ایک تعلق تھا چند سطروں کا آپ کے ساتھ، شاید وہ بہت گہرا تعلق تھا. میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ممبرس کو وہ ضرور بتائیے کہ عبداللہ حسین کے ساتھ آپ کی کیا بات ہوئی. اچھا، بات عبداللہ حسین سے زیادہ بات نہیں ہو سکی. جو بات ہوئی وہ میں نے وہاں پر لکھ دی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں جہاں تک چاہتی آپ ہوں نے کہ وہ تعلق کی بات بات آپ کی. ممبرس کو ضرور بتائیں کیونکہ لوگوں ممبرس نے نہیں پڑھا ہوگا. ہاں ایسے ہی. تو وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ تخلیق کاروں کے لیے، خاص طور پر نئے تخلیق کاروں کے لیے، مبتدی کے لیے نقصان دہ ہے. وہاں اس کے کچھ فوائد بھی ہیں. فوائد یہ ہیں کہ جو لٹریچر کے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ جو اس کے بڑے لکھنے والے ہیں ان سے ایک مخصوص تعلق بنا لیتے ہیں. یعنی کہ میرے لیے قرۃ العین حیدر جو ہیں وہ بہت عظیم خاتون ہیں. اگر وہ میرے سامنے کبھی آ جائیں تو شاید میں ان سے بات بھی نہ کر پاؤں کہ ان کی تحریر، ان کی تخلیق جو ہے میں اس کو آئیڈیلائز کرتی رہی ہوں، انہیں آئیڈیلائز کرتی رہی ہوں. تو عبداللہ حسین بھی جو ہے ان کے ساتھ بھی میرا تعلق ایسا ہی تھا کہ ظاہر ہے وہ میرے لیے ایک بہت مہان تخلیقات تھے، بلکہ ہیں. تو جو مہان لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے آپ کو جھجک سی بھی ہوتی ہے. تو ہوا یوں کہ میرے ہی فرینڈ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ عبداللہ حسین کی فرینڈ لسٹ میں تھے. تو یوں ہوا کہ میں نے کوشش کی چلیں میں نا ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دیتی ہوں. مجھے یقین تھا کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے بلکہ میں بالکل ان نون ہوں ان کے لیے، یہ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے میری فرینڈ ریکویسٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی. جب انہوں نے ایکسیپٹ کر لی تو پھر مجھے تھوڑی سی اور زیادہ ہمت ہوئی اور میں نے سوچا کہ اچھا اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے تو مجھے نا کوئی ان کو سلام دعا کچھ لکھنا چاہیے. تو ایک دن یہ ہوا کہ میں نے ان کو بہت سوچ سمجھ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے ان کو ایک میسج لکھ دیا، ایک معمولی سلام دعا کا یا اس طرح کا. تو مجھے بہت حیرت ہوئی. اس دن تو ان کا جواب نہیں آیا لیکن اگلے دن کوئی 5-6 لائنوں پر مبنی ان کا ایک جواب آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کیمو تھراپی سے نکل رہے ہیں. اور اس کا ایک جو جملہ تھا وہ بڑا خوفناک تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے وین اور پھر سلیش لگا کے اف لکھا، اگر، جب اور یا اگر میں ہسپتال سے باہر آیا تو میں پھر آپ سے بات کروں گا. تو وہ ظاہر ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا ہیرو ہے آپ کے ذہن میں، وہ ہیرو اگر آپ کو بتا دے کہ وہ مرنے والا ہے یا شاید وہ مر جائے تو وہ بڑا ہی خوفناک سا تجربہ ہوتا ہے اور آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. تو یہ میرے لیے دھچکا اس میں لگا تھا. لیکن اس میں نیچے انہوں نے لکھا کہ لو یو. تو یہ میرے لیے ایسا تھا جیسے کوئی آنر ہے کہ مجھے عبداللہ حسین نے لو یو کہا ہے. ظاہر ہے انہوں نے دیکھ کرٹیسی میں اور وہ شاید سب کو کہہ دیتے ہوں گے اس میں کہا تھا، لیکن میرے لیے ایک آنر کی بات تھی. تو میں اس کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھی اور یہ بہت پرانی بات ہے، مجھے لگتا ہے شاید میں ایم اے یا ایم فل کر رہی تھی. تو ایک یہ ہوا. پھر بعد میں نے ان کو یوں ہوا کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا کرسچن کمیونٹی میں کہ کچھ مسلمانوں نے کرسچن کمیونٹی کے گھر جلا دیے. تو ان کو لگا کہ شاید میں کرسچن ہوں تو انہوں نے اپنی وال پر مجھ سے معافی مانگی اپنی کمیونٹی کی طرف سے. تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑی بات ہے. حالانکہ میں کرسچن نہیں ہوں اور وہ اس کا میرے سے تعلق نہیں تھا لیکن انہوں نے مجھے ایکنالج کیا اور مجھے اتنا اہم سمجھا کہ وہاں پر معافی مانگی. تو اس کا بھی میں نے ان کو جواب دیا کہ میں کرسچن نہیں ہوں لیکن آپ کا یہ ظاہر ہے جو آپ کی انسان دوستی ہے اس سے میں متاثر ہوں. تو اسی طرح سے پھر 2-3 میسج اور ہوئے جس میں ظاہر ہے وہ جو زمانہ تھا وہ ان کی کیمو تھراپی کی تھا، ان کی لاسٹ ٹائم کا تھا جن میں وہ اسپتال آ جا رہے تھے. تو وہ ریگولرلی مجھ سے بات تو نہیں کر پاتے تھے لیکن ایک دو دفعہ یہ ہوا. پھر میں نے ان کی افسانوں کی کتاب لے کر آئی، اس کا نام فریب تھا. تو وہ میں نے ان کو بتایا تو اس کا انہوں نے رسپانس دیا اور کہا کہ ایک بچی جو ہے وہ یہاں پر ایم فل کا تھیسس لکھ رہی ہے اس پہ، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کیسے ہیں. اور پھر تیسری جو چیز تھی کہ اس زمانے میں جتنے بھی وہ جب تک وہ زندہ رہے اور میری ان سے دوستی رہی وہ نا میری ہر پوسٹ پر کمنٹ کرتے تھے چاہے وہ جیسی بھی ہو.
تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی. مطلب ایک شخص اتنا بزی ہے, اس کے 1000 دوست ہوں گے, 1000 کام ہوں گے, لیکن وہ ٹائم نکال کر مجھے میری پوسٹ پہ کمنٹ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ ایک عظیم انسان کا ہی کام ہو سکتا ہے جو میں کچھ بھی نہیں ہوں اور مجھے اتنی اہمیت دے رہا ہے. تو اس وجہ سے ان سے ایک تعلق بن گیا. اور پھر یہ ہوا کہ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو لیکن میرا جو ایک چھوٹا سا تعلق رہا, یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں جب بھی میں فیس بک پہ آتی تھی تو میں چیک ضرور کرتی تھی کہ کیا وہ موجود ہے, اور کیا جو آخری میرا میسج تھا وہ اس کا رپلائی وہ نہیں کر سکے, وہ ہاسپٹل میں ہوں گے, اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ایک چھوٹا سا تعلق تھا, لیکن میرے دل کے بہت قریب تھا. اور میں چاہتی تھی کہ اس تعلق کو جس طرح سے میں نے محسوس کیا ہے, میں اسے اپنی لکھت کے حوالے سے اس کو محفوظ کر سکوں. تو یہ میں نے ایسے کیا. بہت خوبصورت بہت تحریر تھی خوبصورت تحریر اور تھی. مجبور کر دیا تھا مجھے کہ میں لازمی اس چیز کو کوٹ کروں. تھینک یو میم. اب لاسٹ میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ہمیں ہمارے اس فورم کے حوالے سے, ہماری اس کاوش کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو. ایک تو یہ کہ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پہ دعوت دی اور بھی 1 گھنٹے کی گفتگو سنی. یہ کافی مجھے یقین ہے کہ بہت صبر آزما کام ہوگا. لیکن آپ سب کا بہت شکریہ. دوسرا یہ کہ آپ کا گروپ جو ہے وہ, میں کئی اور گروپس کے ساتھ بھی ہوں, ان سب میں سمجھتی ہوں کہ بہت بہتر کام کر رہا ہے. آپ لوگ وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ چلتا رہتا ہے, یا مختلف اقتباسات جو ہیں وہ شیئر ہوتے رہتے ہیں. تو یہ سب کچھ بہت اچھا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کو اتنا پازیٹیولی یوز کرنے کے لیے آپ سب جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سلسلہ آپ کا جاری رہنا چاہیے, اور اس کو بہتر سے بہتر کی طرف جو ہے وہ آگے لے کے جاتے ہیں, اور لوگوں کو بھی بلائیں اور وہ مختلف ٹاپکس پر ڈسکس کر سکیں. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.